Please like, share, subscribe and press the bell icon. सोनिया जान से सोनिया फराब बनने का उसका सफ़र काफ़ी तवील और जद्दोजहद से भरपूर था। वो अपने अमीर कबीर रईस बाप अली जान, जो कराटे की दुनिया का डॉन भी माना जाता था, की इकलौती औलाद थी। बचपन उसका बहुत नाज़ो-नम और ऐश में गुजरा था। माँ बाप की भरपूर तवज्जो और मोहब्बत उसे हासिल रही थी। 7 साल की उम्र में ही वो बाप से कराटे की ट्रेनिंग लेने लगी थी। अली जान ने ट्रेनिंग के साथ साथ उसे महंगे और अपनी कम्युनिटी के स्कूलों में ही तालीम दिलवाई थी। वो ज़हीन थी और पढ़ाई में भी अच्छी, मगर अब तक उसे कादियानी निसाब की ही बुक्स पढ़ाई गई थीं, इसलिए उसकी सोच ने किसी और रुख या पहलू पर सोचना शुरू नहीं किया था। अली जान खुद उसकी जहानत और उसके सवालों से अक्सर खाइफ हो जाता था, इसलिए वो अपनी बेटी की परवरिश और तालीम पर खास तवज्जो दे रहा था। उसकी किताबों और दोस्तों पर खास नजर रख रहा था। गरज मैट्रिक तक सोनिया उर्फ सोहनी को जो कुछ माँ बाप और असातिज़ा बताते रहे, वो उसी पर यकीन करती रही। कोई उससे उसके मजहब के बारे में पूछता तो वो बड़े फख्र से इस्लाम बताती, खुद को मुसलमान कहती और बाकायदगी से मजहब की अशात में भारी भारी फंड जमा कराती। वो अपने बाप से अक्सर सवाल करती कि क्या सारे मुसलमान इसी तरह बाकायदगी से अशात इस्लाम के लिए फंड्स देते हैं। अली जान उसे हाँ में जवाब देता तो वो उलझे लहजे में कहती, मगर मैंने तो इतने सालों में शहर के और लाखों लोगों को कभी हमारे चंदा बॉक्स में चंदा डालते नहीं देखा। अली जान अपनी घबराहट छुपाने के लिए खिलखिला कर हंसता और फिर उसे मुतमिन करने के लिए ये जवाब बताता, असल में बेटा, हमारी बदकिस्मती है कि हमारे मजहब इस्लाम में फिरका वारियत बहुत है। हर फिरके के लोग अपने अकीदे को सच्चा साबित करने और उसकी अशात में लगे हुए हैं। इसके लिए सब लोग अलग अलग फंड जमा करते हैं, तो हमारी जमात और फिरका भी अपना चंदा अलग इकट्ठा करता है। हमारे फिरके के लोगों से इतने गैर मुल्की क्यों मिलते हैं और बड़े बड़े चेक भी देते हैं, दूसरों को क्यों नहीं देते? वो एक और सवाल पूछती। बेटा, हमारे फिरके के लोगों और गैर मुल्कियों के अकायद में काफ़ी मुमासलत है, इसलिए हम मिलजुल कर काम करते हैं। तो पापा इस तरह, बेटा आप अपने कमरे में चलो और पढ़ाई करो, इन बातों में टाइम ज़ाया करने की अभी आपकी उम्र नहीं है। अली जान उसे टोकते हुए कहता और वहां से हट जाता, तो वो ये सोचते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती कि अगर हमारे फिरके के अकायद और सोच गैर मुल्कियों से मिलती है, तो फिर तो हम ईसाई या यहूदी हुए, जबकि हम खुद को मुसलमान कहते हैं। अली जान के इसी तरह उसके सवालों से कतराने और जवाब दिए बगैर नजरअंदाज करने ने उसे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। वो कोई ऐसी हस्ती, ऐसा उस्ताद ढूंढने लगी जो उसे उसके सवालों का तसल्ली बख्श जवाब दे सके। अली जान ने उसके बढ़ते सवालों के साथ उस पर निगरानी भी सख्त कर दी। उसके कमरे में पड़ी उसकी किताबें चेक की जाती और उसके दोस्तों और मिलने जुलने वालों पर खास नजर रखी जाती। सोहनी ने ये बात बहुत देर से महसूस की, लेकिन ये बात मालूम होने पर उसने अली जान से सवाल पूछने बंद कर दिए और उनकी हाँ में हाँ मिलाने लगी। मजहबी तकरीबात में बढ़ चढ़ कर शिरकत और दिल खोल कर चंदे देने लगी। कराटे के फील्ड में बाप के शाना बशाना अपने फिरके की बेहतरी और भलाई के लिए काम करने लगी। गर्ज उसने जल्द ही अली जान के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर कर दिया, जिसके सिले में उसकी निगरानी खत्म कर दी गई। इस दौरान उसने अपने जहनी इंतशार से बचने और अपने इर्द गिर्द के माहौल से जहन में उभरते सवालों के जवाब के लिए केबल पर चलते इस्लामी चैनल्स का सहारा लिया था। क्यू टीवी और पीस टीवी के प्रोग्रामों ने उसे झंझोड़ कर रख दिया था। प्रोफेसर जाकिर नाइक और डॉक्टर इसरार अहमद की तकरीरों ने उसे वो कुछ बताया था जो वो पहले नहीं जानती थी। क्यू टीवी पर लाइव कॉल्स के जरिए लोगों के पूछे जाने वाले सवालों से वो बहुत से दीनी मसाइल से आगाह हुई थी।
ایک بات جو اس کے لیے فکر مندی کا باعث بن رہی تھی وہ یہ تھی کہ اسے ایک مسلمان کی حیثیت سے بچپن سے لے کر اب تک جو تعلیم دی گئی تھی اس کا ان پروگراموں میں یا علماء کی تقریروں میں کہیں ذکر نہیں ملتا تھا۔ اسے جن علماء کی کتابیں پڑھائی گئی تھیں یا جن کی پیروی کے لیے کہا گیا تھا انہیں سرے سے مانا ہی نہیں جاتا تھا، نہ ہی ان کا تذکرہ ہوتا تھا۔ وہ عجیب کشمکش میں مبتلا تھی، مگر یہ بات وثوق سے کہی جا سکتی تھی کہ وہ سچائی کی متلاشی تھی اور حق کو پانے کی راہ پر چل نکلی تھی، اور اللہ تعالیٰ ایمان اور حق کے متلاشی مسافروں کی راہیں آسان اور ہموار کر دیتا ہے اور انہیں حق سے روشناس کرانے کا سبب اور وسیلہ پیدا کر دیتا ہے۔ سوہنی اب کالج جانے لگی تھی۔ جن اسکولوں سے وہ تعلیم پا کر آئی تھی ان کے ماحول اور کالج کے ماحول میں بہت فرق تھا۔ کالج میں آ کر اس نے جانا تھا کہ اصل زندگی کہتے کسے ہیں، مکمل آزادی، اپنی مرضی سے جو چاہے کرو، جی چاہے تو کلاس اٹینڈ کرو، نہ چاہے تو کوئی زبردستی نہیں۔ اس کا اکثر وقت کالج کی لائبریری میں گزرتا تھا اور وہیں اس کی ملاقات حافظہ قدیر سے ہوئی تھی۔ پہلی ملاقات سرسری مگر اہم تھی۔ سوہنی کو کتاب سلیکٹ کرنے میں پرابلم ہو رہی تھی، جبکہ حفصہ اپنی مطلوبہ کتاب لے کر پلٹ رہی تھی جب سوہنی نے اسے مخاطب کیا تھا۔ ایکسکیوز می، آپ ذرا میری ہیلپ کریں گی؟ شور، وائی ناٹ، حفصہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تھا۔ مجھے بک کے انتخاب میں پرابلم ہو رہی ہے، آپ پلیز مجھے کوئی اچھی سی کتاب بتا دیں۔ آپ کس قسم کی کتاب پڑھنا چاہیں گی؟ حفصہ نے بدستور مسکراتے ہوئے پوچھا۔ کسی ایسی شخصیت کے متعلق جو لاجواب و بے مثال ہو، جس کے حالات پڑھ کر انسان صحیح اور غلط کی پہچان کر سکے، انسان یہ جان سکے کہ آیا وہ اپنی زندگی درست انداز میں گزار رہا ہے کہ نہیں۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی، آئی تھنک تمہارے لیے یہ کتاب بیسٹ رہے گی۔ حفصہ نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلد اٹھاتے ہوئے کہا۔ اس میں کیا ہے؟ اس نے کتاب پکڑتے ہوئے پوچھا۔ تم مسلمان ہو؟ حفصہ نے ٹھٹک کر پوچھا۔ ہاں، میں بھی آپ کی طرح مسلمان ہوں، اس نے اعتماد سے جواب دیا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ حفصہ نے پوچھا۔ سونیا جان، لیکن آپ مجھے سوہنی کہہ سکتی ہیں۔ کیا تم علی جان کی بیٹی ہو؟ حفصہ نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ جی ہاں، میں علی جان کی ہی بیٹی ہوں، مگر آپ میرے ڈیڈی کو کیسے جانتی ہیں؟ وہ تعجب سے بولی۔ تمہارے ڈیڈی کو کون نہیں جانتا کہ وہ کیا ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ حفصہ نے حتی الامکان لہجے کو نارمل رکھتے ہوئے کہا۔ ہاں واقعی ان کا بڑا نام ہے اور وہ ملک میں کراٹے کے فروغ کے لیے بہت کام کر رہے ہیں۔ سوہنی نے اس کی بات کا مطلب کچھ اور ہی سمجھا تھا۔ حفصہ پہلی ہی ملاقات میں جان گئی تھی کہ یہ معصوم لڑکی قادیانیت کے جال میں پھنسی ہوئی ہے اور اسے اسلام اور قادیانیت کا بالکل بھی فرق معلوم نہیں ہے۔ جسے یہ تو بتایا گیا ہے کہ وہ مسلمان ہے، مگر اسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات زندگی اور تعلیمات سے ناواقف رکھ کر مرزا غلام احمد کی شخصیت کا جھوٹا پرچار کرایا گیا ہے۔ حفصہ ایک بہت بڑے اسکالر کی بیٹی تھی اور سوہنی سے کالج میں سینئر بھی تھی۔ وہ مختلف دینی رسائل اور اخبارات میں ختم نبوت کی اہمیت و فضیلت پر کالم لکھتی تھی اور اسکولز اور کالجز میں لیکچرز بھی دیتی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ یہ معصوم اور بھولی بھالی لڑکی ہدایت کی متلاشی ہے اور اب اسے اس کی رہنمائی کرنی تھی۔ سوہنی نے 3 ماہ میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حفصہ کی طرف سے فراہم کی گئی کتابوں کا مطالعہ کر لیا تھا۔ ان کتابوں کے مطالعے سے وہ قبل اسلام اہل عرب کی مذہبی معاشرتی حالت اور ان کی تاریخ جان گئی تھی۔ آقا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان و قبیلے اور ان کے بعض واقعات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن، پرورش، جوانی، تجارت، شادی اور اس کے بعد قبل اعلان نبوت یعنی 40 سال تک کی عمر کے حالات، وحی کی ابتدا، مکہ مکرمہ میں تبلیغ، ابتدائی مسلمان، کفار کی مخالفت اور اذیت
اور مکی دور کی مشکلات، ہجرت حبشہ، مقاطعہ قریش، سفر طائف، بیعت ہائے عقبہ و ہجرت مکہ اور سفر ہجرت، مدینہ تشریف آوری کے بعد مسجد نبوی، مواخات، غزوات اور وفود، تبلیغی اور تنظیمی امور، غلبہ اسلام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری اور وصال مبارک کے واقعات، اسلامی فتوحات کی ابتدا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و محاسن، معجزات اور خصوصیات کی تمام تفصیل جان گئی تھی۔ سہنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اور فضائل و خصوصیات پر دل سے یقین اور ایمان لے آئی تھی، مگر اس کے کانوں میں بچپن سے قادیانیت کا ایسا بھیانک زہر گھلتا آیا تھا کہ اسے سب کچھ سمجھنے اور راہ راست پر آنے کے لیے مزید وقت اور سوالوں کے جوابات درکار تھے، اور اس سلسلے میں حفصہ اس کی درست انداز میں رہنمائی کر رہی تھی۔ کالج جاتے اسے 1 برس ہو گیا تھا اور اس نے کئی فرینڈز بھی بنا لی تھیں، مگر اس کی سب سے زیادہ دوستی اور بے تکلفی اسما کے ساتھ تھی۔ اسما نہیں جانتی تھی کہ سونیا قادیانی ہے، اور نہ کبھی ان کی آپس میں مذہب کے ٹاپک پر بحث ہوئی تھی۔ اسما کی وجہ سے ہی اس کی دوستی لیلا اور ماہم سے بھی ہو گئی تھی، مگر ایک خاص حد تک، جبکہ اسما کے ساتھ اس کی بے تکلفی اس قدر بڑھ گئی تھی کہ وہ دونوں اکثر ایک دوسرے کے گھر بھی آنے جانے لگی تھیں۔ امتحان سر پر آ گئے تھے اور وہ چاروں زور و شور سے پیپرز کی تیاری میں لگی ہوئی تھیں۔ کہیں سے بھی کوئی تیار کردہ اچھا اور معیاری نوٹس ملتا فوراً خرید لیا جاتا۔ سارا سال تو انہوں نے پڑھائی نہیں کی تھی، بس مل بیٹھ کے گپیں لگاتی رہی تھیں، اور اب جو پڑھائی کا جنون سر چڑھا تھا تو اپنا آپ بھی فراموش کر گئی تھیں۔ اسما، کیا تمہارے بھائی کو کوئی جاب اچھی ملی ہے یا ابھی بھی اکیڈمی میں ہی پڑھاتے ہیں؟ وہ چاروں گراؤنڈ میں گھاس پر بیٹھی کل ہی خریدے گئے نوٹس دیکھ رہی تھیں جب ماہم نے اچانک پوچھا تھا۔ ولید بھائی کا MBA کا رزلٹ آئے گا تو وہی بات بنے گی، اسما نے قدرے مایوسی سے جواب دیا تھا۔ بیکار ہے یار، یہ نہیں یاد ہونے والا۔ لیلا نے کافی دیر نوٹس پر سر کھپانے کے بعد بالآخر اکتائے انداز میں نوٹس سہنی کی گود میں پھینکتے ہوئے کہا تھا۔ ایک آئیڈیا ہے میرے ذہن میں، اگر اس پر عمل ہو جائے تو ہم آسانی سے ایگزامز میں اچھے مارکس لے سکتے ہیں، ماہم نے تیز لہجے میں کہا۔ کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا، چلو اپنے نوٹس سنبھالو اور توجہ سے پڑھو، سہنی نے ڈانٹنے کے سے انداز میں کہا۔ ارے آئیڈیا تو سن لو، میں نے بہت سے لوگوں کو شارٹ کٹ سے امیر بنتے اور کامیابیاں سمیٹتے دیکھا ہے، لیلا نے ڈھٹائی سے کہا۔ چلو بتا دو کیا یاد کرو گی، سہنی نے حاتم طائی کی قبر پر لات مارتے ہوئے کہا۔ سنا ہے بلکہ دیکھا گیا ہے کہ اسما کا بھائی ولید بہت لائق فائق بندہ ہے، اگر ہم چاروں اس سے ٹیوشن لیں تو یقیناً وہ ہم جیسی نیتوں کی نالائق اسٹوڈنٹس کو بہت کچھ سمجھا سکتا ہے، ماہم نے ان کی طرف داوطلب نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میرے بھائی کے پاس فضول وقت نہیں ہے، اور میرے خیال میں وہ ولید بھائی مانیں گے بھی نہیں، اسما نے ٹکا سا جواب دیتے ہوئے کہا۔ مانیں گے کیوں نہیں، ہم کون سا فری میں پڑھیں گی، انہیں بھاری ٹیوشن فیس ادا کریں گی، ماہم نے کہا۔ پھر ہو سکتا ہے وہ مان جائیں، کیونکہ انہیں آج کل روپوں کی اشد ضرورت ہے، اسما نے انہیں پتے کی بات بتائی۔ چلو اگر وہ مان بھی جاتے ہیں تو ٹیوشن پڑھیں گے کہاں، سہنی نے ایک اور پوائنٹ اٹھایا۔ اسما کے گھر اور کہاں، ماہم نے لاپرواہی سے کہا۔ ایک شرط پر میں تم لوگوں کو اپنے گھر ٹیوشن کے لیے جمع ہونے کی اجازت دے سکتی ہوں ورنہ نہیں، اسما نے کہا۔ کیا شرط ہے، تینوں نے یک زبان پوچھا تھا۔ تم لوگوں کو بار بار زبان ہلانے پر بھی کھانے کو کچھ نہیں ملے گا، اگر بغیر منہ چلائے بیٹھ سکتی ہو یا پھر اپنے ساتھ کھانے کے لیے کچھ لا سکتی ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ میں تو چائے کا بھی نہیں پوچھوں گی،
اسما نے رخائی کا مظاہرہ کیا۔ ارے تم کتنی کٹھور دل ہو، مہمانوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کرو گی؟ ماہم نے اسے غیرت دلائی۔ مہمان انہیں کہتے ہیں جو کبھی کبھی آئیں، روز آنے والے مہمان نہیں ہوتے، اور تم لوگ تو ہرگز نہیں۔ اسما نے غیرت خانہ مناسب نہ سمجھا۔ کیسے فرینڈ ہو تم؟ دوست تو دوستوں پر جان قربان کر دیتے ہیں، ایک تم ہو جو پیزا، برگر، کباب، چپس، نمکو، چلگوزے، پستہ اور اسی قسم کی کچھ اور چیزیں ہم پر نثار نہیں کر سکتے، لیلا نے ایموشنل لہجے میں کہا۔ فکر نہ کرو، میں ان سب چیزوں پر تم لوگوں کو قربان کر تو رہی ہوں، آخر میں بھی تو درد دل رکھتی ہوں، بھلا کھانے پینے کی چیزوں پر اتنی زیادتی کہاں برداشت کر سکتی ہوں؟ اسما نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ تینوں کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ولید جہانگیر سے ٹیوشن لینے سے وہ چاروں مارکس تو اچھے لینے میں کامیاب ہو گئی تھیں، مگر سوہنی کے لیے ایک مشکل کھڑی ہو گئی تھی۔ ولید جہانگیر جیسے ذہین اور ہینڈسم شخص نے اسے پرپوز کر دیا تھا۔ سچی بات تھی، سوہنی کا دل بھی اس شخص کی طرف مائل ہوا تھا، مگر اس میں اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ وہ اسے کہتی کہ تم مجھے اچھے لگتے ہو۔ ولید جہانگیر نے رفتہ رفتہ اس کی طرف محبت کا قدم بڑھایا تھا۔ وہ تقریباً 3 بجے اسما کے گھر ٹیوشن کے لیے پہنچ جاتی تھیں۔ 4-5 روز تو پڑھائی کے دوران ولید اسے بالکل اگنور کرتا رہا، مگر پھر چوری چھپے چور نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ پڑھانے کے دوران کئی بار ایسے ہی پوچھتا، سونیا آپ کو سمجھ آ گئی؟ اور اس کے پلے کچھ نہ بھی پڑا ہوتا تو نروس ہو کر وہ بے اختیار اس بات میں سر ہلانے لگتی۔ ولید کے جانے کے بعد لیلا اور ماہم بھی اس کی نقل اتارتے ہوئے سوہنی کو چھیڑنے لگتی، سونیا آپ کو سمجھ آ گئی؟ موصوف کو بس سونیا کی ہی فکر ہے، ہم تو جیسے یہاں جھک مارنے آتی ہیں، ماہم جل کر کہتی۔ اسما تمہارے بھائی کے آخر ارادے کیا ہیں؟ لیلا نے معنی خیز انداز میں پوچھا۔ رزلٹ آتے ہی کوئی اچھی جاب تلاش کریں گے، اسما نے نوٹ بک پر کچھ لکھتے ہوئے غائب دماغی سے جواب دیا۔ لو بھائی صاحب جاب چھوڑ ساتھ لڑکی بھی تلاش کر چکے، بہن کو کچھ خبر ہی نہیں، لیلا نے مذاق اڑایا۔ بکو نہیں، میرے بھائی جانے سے نہیں ہیں، اسما انہیں جھڑکتی۔ سوہنی خوبصورت تھی اور جس عمر سے گزر رہی تھی اس میں تو ویسے ہی دل میں کئی امنگیں، کئی خواہشیں پیدا ہوتی ہیں، آنکھیں جاگتے میں سپنے دیکھتی ہیں۔ اس کی زندگی میں ابھی تک ایسا کوئی مرد نہیں آیا تھا جس نے اس کے دل کے تاروں کو چھیڑا ہو، اس کے حسن، اس کی خوبصورتی کو سراہا ہو، اس کے ہونٹوں کو گلاب کی پنکھڑیاں اور آنکھوں کو جھیل کہا ہو، اس کے گورے گالوں کو دودھ کی سفیدی سے تشبیہ دی ہو۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ سب اس کے باپ علی جان سے خوف کھاتے تھے۔ جب سوہنی نے نیا نیا جوانی میں قدم رکھا تھا تو اس کی خوبصورتی پر مر مٹتے ہوئے 2-3 لڑکوں نے اس کی طرف پیار یا فلرٹ کی غرض سے قدم بڑھائے تھے، مگر علی جان نے ان لڑکوں کی بیچ بازار میں اس بری طرح سے ٹھکائی کروائی تھی کہ وہ اپنے جسم کے کسی نہ کسی عضو سے زندگی بھر کے لیے محروم ہو گئے تھے۔ اس کے بعد سے اب تک کسی لڑکے نے سوہنی کے قریب آنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اب ولید کی پیش قدمی سوہنی کے دل میں ایک خوشگوار احساس جگا رہی تھی، اسے تنہائی میں مسکرانے پر مجبور کر رہی تھی۔ ولید اسمارٹ تھا، خوبصورت تھا اور سب سے بڑھ کر پڑھا لکھا تھا۔ سوہنی کے پاس اسے ریجیکٹ کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا، چنانچہ وہ چور نظروں کا جواب چور نظروں سے دینے لگی تھی۔ ولید جو پہلے جھجک رہا تھا، اس حوصلہ افزائی پر اس کی ہمت اور بندھی، اور پھر ایک روز اسے سوہنی سے تنہائی میں بات کرنے کا موقع مل گیا۔ ماہم اور لیلا ابھی تک نہیں آئی تھیں۔ سوہنی کو ڈرائیور روز کی طرح مہنگی ترین گاڑی پر چھوڑ کر واپس چلا گیا تھا، اور چھت پر کھڑے ولید کی نظروں نے گاڑی کا دور تک تعاقب کیا تھا۔ اسما تھوڑی دیر اس کے پاس بیٹھنے کے بعد کچن میں چلی گئی تھی۔ وہ سیٹنگ روم میں بیٹھی ہاتھ میں پکڑی کتاب کی ورق گردانی کرنے لگی، اسی دوران ولید وہاں آ گیا۔ آپ کی فرینڈز ابھی نہیں آئیں؟
وہ اس کے سامنے اپنی مخصوص سیٹ پر بیٹھتے ہوئے بولا تھا۔ وہ یکدم ہی نروس سی ہو گئی، اس کا جسم کانپنے لگا تھا، زبان ایسے قوت گویائی سے محروم ہو گئی تھی، وہ بس آنے ہی والی ہوں گی۔ اس نے ہلکاتے ہوئے بامشکل جواب دیا تھا، میں کوئی جن بھوت تو نہیں ہوں جو آپ مجھ سے یوں ڈر رہی ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے مگر شکایت بھرے لہجے میں بولا تھا، نہیں میں آپ سے ڈر تو نہیں رہی۔ وہ قدرے سنبھلے لہجے میں بولی، پھر آپ کے جسم پر کب کبھی کیوں طاری ہے؟ وہ بغور اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا، نہیں تو آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے۔ وہ بوکھلائے لہجے میں بولی، اچھا چھوڑیں، یہ بتائیں آپ کہیں انگیجڈ تو نہیں ہیں؟ نہایت ہی اعتماد اور جرأت سے پوچھا گیا تھا۔ سوہنی کے ہاتھ میں پکڑی کتاب بھی اختیار چھوٹ کر نیچے جا گری تھی۔ نہیں، وہ کتاب اٹھاتے ہوئے مشکل سے یک لفظی جواب دے پائی، تھینکس گاڈ۔ میں آپ کو کیسا لگتا ہوں؟ کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اس شخص کے لہجے کا اعتماد اور بے باکی و دلیری سے کیے جانے والے سوالات اس کا ہوش اڑا رہے تھے۔ اس کا اتنے کانفیڈنٹ اور اسٹریٹ بات کرنے والے مرد سے زندگی میں پہلی بار پالا پڑا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اسے کیا جواب دے۔ اسی دوران ہی لیلا اور ماہم آ گئیں تو اس نے مصیبت ٹلنے پر خدا کا شکر ادا کیا۔ ولید نے اسی پر اکتفا نہیں کیا تھا، بلکہ جب بھی موقع ملتا وہ بڑے نڈر انداز میں اس سے پوچھتا تھا، مجھ سے شادی کریں گی؟ اور وہ حیرت سے گنگ رہ جاتی، بھلا اس بات کا وہ اسے کیا جواب دیتی۔ اور پھر ایک روز تو ولید نے انتہا کر دی۔ اس نے اپنی نوٹ بک اسے ان کوسچنز کے آنسرز چیک کرنے کے لیے پکڑائی جو کل انہیں ہوم ورک کے طور پر دیے گئے تھے۔ ولید نے آنسرز چیک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا موبائل نمبر بھی لکھ دیا اور ساتھ یہ تحریر بھی کہ میں رات 10 بجے تمہاری کال کا انتظار کروں گا۔ سوہنی کے تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ کتنی دیر وہ وہاں رہی، اپنی نوٹ بک ہی چھپاتی رہی، اور پھر اپنی گاڑی آنے پر اس نے سکھ کا سانس لیا، کیونکہ اتنی بڑی بات ماہم اور لیلا کی عقابی نظروں سے بچ گئی تھی اور یہ کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ اسے ولید سے پہلی بار بات کرنے میں جھجک اور آر محسوس ہوئی تھی، اور پھر فون پر ان کی لمبی لمبی باتوں کا سلسلہ چل نکلا تھا۔ سوہنی کے لیے زندگی یکدم سے بہت خوبصورت ہو گئی تھی، سب کچھ بہت اچھا سا لگنے لگا تھا۔ وہ اور ولید کالج ٹائم کے بعد کبھی کبھار باہر ملنے بھی لگے تھے۔ ولید نے اس سے اپنے حالات اور ذمہ داریوں کے بارے میں کوئی بات نہیں چھپائی تھی۔ اس کے والد جہانگیر حسین کلرک تھے اور جلد ریٹائرڈ ہونے والے تھے۔ انہوں نے ساری عمر حلال کی کمائی خود اور بچوں کو کھلائی تھی، اس لیے ان کے گھر میں سکون تھا، مگر دولت کی فراوانی نہیں۔ ولید 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ ٹیوشنز اور اکیڈمی میں پڑھا کر اپنے والد کی گھر کے اخراجات پورے کرنے میں مدد کرتا تھا۔ ثنا، اسما اور ہما بھی محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانے کے ساتھ ساتھ سلائی کے کام میں بھی ماہر تھیں۔ یوں انہیں اپنی پڑھائی کا خرچ جہانگیر حسین سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اور ولید کی والدہ رخشندہ جہانگیر تو ہر وقت بیٹیوں کے جہیز کے لیے شوہر کی تنخواہ میں سے کچھ نہ کچھ بچانے کی فکر میں لگی رہتی تھیں۔ اسما کو سوہنی اور ولید کے تعلق کی ابھی خبر نہیں ہوئی تھی۔ ولید کا خیال تھا کہ پہلے اسے کوئی اچھی جاب مل جائے، پھر وہ اپنے گھر والوں کو سب بتا دے گا۔ جب تک کسی کو نہ ہی خبر ہو تو اچھا ہے۔ لیلا اور ماہم کو شک تھا، مگر وہ یقین سے نہیں کہہ سکتی تھیں کہ ان دونوں کے درمیان محبت کا چکر چل رہا ہے۔ ہاں یہ تھا کہ وہ سوہنی کو خریدتی ضرور تھیں۔ ولید کے گھر والوں کو تو نہیں، البتہ سوہنی کے گھر والوں کو ان کے تعلقات کی بھنک پڑ گئی تھی۔ علی جان نے اس سے بہت پیار اور محبت سے ولید کے بارے میں پوچھا تھا، اور اس نے بھی سب سچ سچ بتا دیا تھا، کوئی بات نہیں چھپائی تھی۔ علی جان نے سب کچھ بہت حوصلے سے سننے کے بعد ولید کو کسی روز ان سے کلب میں ملنے کے لیے لانے کو کہا تھا۔
سہنی کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی تھی۔ اسے بالکل بھی علی جان سے اس قسم کے رد عمل کی توقع نہیں تھی۔ اس نے فوراً اور بہت مسرت و جوش کے عالم میں یہ ساری تفصیل ولید کو بتائی تھی، اور وہ بھی یہ سب سن کر بہت حیران اور خوش ہوا تھا۔ علی جان کا ولید کو اپنے کلب میں بلانے کا مقصد اسے اپنی طاقت، حیثیت اور رعب و دبدبا دکھانا تھا۔ یہ بھی کہ وہ وقت اور ضرورت کے تحت کسی کا حلیہ اور حشر بگاڑنا چاہے تو ایک اشارہ ہی کافی ہے، اور ولید واقعی یہ سب دیکھ کر سہم گیا تھا۔ وہ علی جان سے مرعوب ہو کر بات کر رہا تھا، اور یہ مرعوبیت صرف دولت اور طاقت کی وجہ سے تھی۔ علی جان کا آدھے سے زیادہ مقصد پورا ہو چکا تھا، اور اس نے سونیا کے سامنے ایسی کوئی بات یا حرکت نہیں کی تھی جس سے وہ سمجھتی کہ علی جان کو ولید پسند نہیں آیا۔ ہاں، البتہ علی جان نے ملاقات کے اختتام پر ولید کو ملتے رہنے کا کہا تھا۔ سہنی یہ سن کر مسکرا دی تھی۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ ملتے رہنا کیا گل کھلائے گا۔ سہنی کو کالج جاتے 2 برس ہو چکے تھے، اور ولید کو اپنے پاپا سے ملائے 6 ماہ کا عرصہ ہو گیا تھا۔ علی جان اور ولید کی آپس میں خوب جم گئی تھی، اور ولید آزادانہ سونیا سے ملتا تھا، کسی روک ٹوک کے بغیر۔ ولید کے گھر والے بھی سوائے جہانگیر حسین کے سونیا میں اس کی دلچسپی کے متعلق جان گئے تھے۔ اسما حقیقت میں بہت خوش ہوئی تھی کہ اس کے اکلوتے ہینڈسم اور پڑھے لکھے بھائی کے لیے اتنی خوبصورت اور پیاری سی دلہن گھر میں آئے گی۔ ماہم اور لیلا نے سہنی کو سب چھپانے پر آڑے ہاتھوں لیا تھا، اور اسے کافی کھری کھری سنائی تھیں، اور بعد میں ولید کے حوالے سے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ تو ان کی روٹین اور پسندیدہ مشغلہ بن گیا تھا، اور سہنی کو سب اچھا لگتا تھا۔ دوسری طرف علی جان ولید کی فطرت، دین سے دوری اور مجبوریوں کو بھانپ گیا تھا، اور رفتہ رفتہ اس پر قادیانیت کا جال پھینک رہا تھا، اور ولید بڑی آسانی سے اس کے بھیانک جال میں پھنستا جا رہا تھا۔ اس کا MBA کا رزلٹ آ گیا تھا، اور اس نے شاندار مارکس کے ساتھ کامیابی حاصل کی تھی، مگر پھر بھی کوشش کے باوجود اسے کوئی اچھی اور اپنی ڈگری کے شایان شان جاب نہیں مل رہی تھی۔ جاب نہ ملنے کے پیچھے بھی علی جان کا ہی ہاتھ تھا۔ وہ اسے ہر طرح سے مجبور اور بے بس کر کے ہی اپنا مدعا بہت سی دنیاوی آسائشوں کے ساتھ اس کے سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ بظاہر وہ اس کی جاب کے لیے بہت تگدو اور اپنا اثر و رسوخ استعمال کر رہا تھا، مگر درپردہ اس کے ہر انٹرویو کے بعد ایک فون کال یا پھر چیک سے اس کا نام میرٹ لسٹ پر نہیں آنے دیتا تھا۔ ولید، جس نے حقیقت میں سونیا کی طرف دولت مند امیر باپ کی بیٹی ہونے کی وجہ سے قدم بڑھایا تھا، اب سوچنے لگا تھا کہ آخر کیا ضرورت ہے اسے جاب کرنے کی۔ علی جان کی دولت، کاروبار، سب اسی کے پاس ہی تو آنے والا ہے، بس سہنی سے شادی ہونے کی دیر ہے، اور وہ شادی ہونے تک علی جان پر اپنے کسی بھی انداز یا غیر ذمہ دارانہ رویے و حرکت کی بنا پر اپنی یہ سوچ ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ علی جان اس کے سامنے جان بوجھ کر اس کی جاب کے لیے کسی کو سفارشی فون کرتا تو اختتامی الفاظ یہ کہتا: نو سر، وہ لڑکا قادیانی نہیں ہے۔ مگر جناب، قادیانی نہیں ہے تو کیا ہوا؟ آپ میرے کہنے پر ہی کوئی چکر چلا دیں۔ علی جان دوسری طرف سے جواب سننے کے بعد کہتا: اچھا، معذرت تو مت کریں، کام بننا یا نہ بننا تو نصیبوں کی بات ہوتی ہے، میں کہیں اور کوشش کرتا ہوں، خدا حافظ۔ تقریباً تمام افراد کو کیے جانے والے فونز علی جان یہی جملہ دہرا کر رکھ دیتا تھا۔ ولید، جو جانتا نہیں تھا کہ قادیانیت اصل میں ہے کس زہر کا نام، اس کی وجہ صرف اس کی دین سے دوری تھی۔ اس نے پنجگانہ نماز تو کیا، کبھی جمعہ کی نماز ادا نہیں کی تھی، کبھی قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش نہیں کی تھی، بس اچھے کیریئر اور فیوچر کے لیے دنیاوی علوم پر مبنی کتابیں چاٹنے میں لگا رہا تھا۔ اس طرح بھلا وہ اسلام کی حقانیت کو کیا جانتا؟
اسلام کے بنیادی اصولوں سے کیسے واقف ہوتا؟ اسے تو بس یہی معلوم تھا کہ وہ پیدائشی مسلمان ہے اور اس کا مذہب اسلام ہے، بس اس سے زیادہ اسے زندگی میں کبھی مذہب میں شامل کسی اور چیز کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی۔ چنانچہ انہی وجوہات کی بنا پر ایک روز اس نے علی جان کے فون رکھنے پر قطعی لہجے میں پوچھا تھا، یہ ہر جگہ قادیانی ہونے کو اتنی اہمیت کیوں دی جاتی ہے؟ علی جان نے اپنا تیر نشانے پر لگتے دیکھا تو مسکراتے ہوئے بولا، یہ تو صرف جاب کا معاملہ ہے، قادیانیت قبول کیے بغیر تو تمہاری سونیا سے شادی بھی نہیں ہو سکتی۔ وہ کیوں؟ ولید نے حیرانی سے پوچھا۔ کیونکہ ہم احمدی بریکٹ قادیانی غیر احمدیوں بریکٹ مسلمانوں کے ساتھ اپنی بیٹیوں کی شادی نہیں کرتے، علی جان نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ اس کی وجہ؟ ولید نے تعجب سے پوچھا۔ بس ہمارے فرقے کے بزرگوں نے اپنے فرقے کی بہتری کے لیے منع کیا ہے، علی جان نے جواب دیا۔ ولید خاموشی سے کافی دیر سوچتا رہا، اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ علی جان نے اسے سوچوں میں گھرا ہوا دیکھا تو گرم گرم لوہے پر چوٹ لگانا مناسب سمجھا۔ دیکھو، پچھلے 3 ماہ سے تم جاب کے لیے خوار ہو رہے ہو اور ابھی نہ جانے اور کتنی دیر تمہیں یوں ہی جوتے چٹکانے پڑے۔ بغیر سفارش اور بڑی رقم خرچ کیے تمہیں جاب ملنا مشکل ہے۔ تمہارے والد بھی عنقریب ریٹائر ہو جائیں گے اور تم پر 3 بہنوں کی شادی کی ذمہ داری بھی ہے۔ اگر تمہیں کوئی جاب جلد نہیں ملتی تو تم یہ سب ذمہ داریاں اور فرائض کیسے ادا کر پاؤ گے؟ میں بھی تمہاری صرف اسی صورت میں مدد کر سکتا ہوں اگر تم احمدی فرقے میں شامل ہو جاؤ، دوسری صورت میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا اور تمہیں سونیا کو بھی بھولنا پڑے گا۔ اس کے برعکس اگر تم احمدی ہو جاتے ہو تو میرا وعدہ کہ سونیا سے منگنی کے بعد میں تمہیں مزید تعلیم کے لیے باہر بھجوا دوں گا، تمہارے گھر والوں کے لیے بنگلہ، گاڑی اور بینک بیلنس مہیا کروں گا، تمہیں تمام عمر کبھی دولت کی کمی محسوس نہیں ہوگی، تم ہمیشہ پیسے میں کھیلو گے۔ تمہارے پاس 2 راستے ہیں، ایک یہ کہ خوبصورت بیوی، امیر سسر، باہر کی تعلیم اور اچھی جاب، بہنوں کی امیر اور اچھے گھرانوں میں شادیاں، بڑھاپے میں ماں باپ کے لیے آرام دہ زندگی، جبکہ دوسرا راستہ بغیر نوکری کے در در کے دھکے جیسا کہ ابھی کھا رہے ہو، اور پھر جاب ملے گی بھی تو چند ہزار ماہانہ، ان سے کیا کرو گے؟ گاڑی، بنگلہ، بینک بیلنس تو دور کی بات، تم اپنی تنخواہ سے بہنوں کی شادی تک ٹھیک طرح سے نہیں کر سکو گے، تمام عمر چھوٹی چھوٹی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے ترسو گے۔ سوچ لو، اب یہ فیصلہ تمہیں کرنا ہے کہ خستہ کھنڈر نما محلے کے چھوٹے سے بوسیدہ گھر میں رہنا ہے یا پھر باہر کے ملکوں کی سیر کرنی ہے۔ Please like, share, subscribe and press the bell icon.